मगरबी बंगाल में फिर शहरियत कानून की गूंज। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून सीएए अगले साल जनवरी से नाफिज हो सकता है। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी ने साथ ही इल्जाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत पनाह गजीनों के तय हमदर्दी नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून को ईमानदार नीयत से पड़ोसी मुमालिक से हमारे मुल्क आए सताए गए पनाह गजीनों को शहरियत देने के लिए मंजूर किया था। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय के तबसरे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के लीडर और रियासती वजीर फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 21 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ गए हिंदू, सिख, बोरा, ईसाई, जैन और पारसी पनाह गजीनों को हिंदुस्तान की शहरियत देने का इल्तिजाम है। आइंदा साल के आगाज में असेंबली इंतखाबात के इलेक्शन होने हैं। ऐसे में सभी की नजरें तृणमूल कांग्रेस की सियासत पर जमी हुई हैं। पसमानदा और महरूम तबकों की तरक्की के लिए बाबा साहब अम्बेडकर वक्फ रहे हैं। दिल्ली असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ रामवीर सिंह भदौड़ी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमेशा इस्तेहसाल के शिकार और महरूम तबकों की तरक्की के लिए वक्फ रहे हैं। बाबा साहब ने माशरे के पसमानदा और महरूम तबकात की खुशहाली और तरक्की के लिए जो ख्वाब देखा था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन ख्वाबों की तकमील के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बाबा साहब की जिंदगी से मुताल्लिक 5 अहम मकामात पर तामीरात कराई हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि जामे तरक्की के वादे को पूरा करने के लिए मरकज की मोदी सरकार ने मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ मकानात तामीर किए गए हैं। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 50 करोड़ अफराद को फायदा हुआ है। 10 करोड़ से जायद बैतुल कला तामीर किए गए जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। इसके अलावा 51 लाख पोस्ट मैट्रिक और 28 लाख प्री मैट्रिक शेड्यूल्ड जात के तलबा व तालिबात को वज़ाइफ दिए गए और बैरून मुल्क ओबीसी और गरीब तबकों के बच्चों की तालीम के लिए तालीमी कर्ज योजना की आमदनी की हद 5.2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। इस तरह की बहुत सी दीगर स्कीमों को नाफिज किया गया है। रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। दक्कन मेडिकल कॉलेज के फारिगीन की तंजीमों दक्कन अलुमनाई एसोसिएशन हैदराबाद, दक्कन अलुमनाई एसोसिएशन मिडिल ईस्ट और दक्कन अलुमनाई एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की जानिब से उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद की गयी। 11 क्लासेस पर मुश्तमिल इस कोर्स में हिंदुस्तान, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोर्स की तकमील के बाद इस हफ्ते तक़सीम असनाद की ऑनलाइन तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने इस कोर्स के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू की ऐसी किताब शाया की गई है जिससे सिर्फ 7 दिन में उर्दू सीखी जा सकती है। उन्होंने इससे इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन रियाज और बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब रियाज के सदर इंजीनियर मोहम्मद मुबीन ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी से अपील की कि बैरूनी मुमालिक में उर्दू की खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और तंजीमों की हौसला अफजाई करें। इसके अलावा उर्दू की तरबियत देने वाले इदारों को तालीमी मवाद भी फराहम किया जाए। सिफारत खाने हिंद रियाज की कल्चरल कमेटी के रुकन मोहम्मद जैगम खान ने उर्दू वालों से कहा कि अपनी जबान के फरोग के लिए इख्तिदार से कोई तवक्का न रखें।
بلکہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں تاکہ ہماری زبان آنے والی نسلوں میں منتقل ہو۔ خود اخبارات و رسائل خرید کر پڑھیں اور بچوں کو بھی خرید کر دیں۔ صحافی محمد سیف الدین نے اس کورس کے انعقاد پر فارغین دکن میڈیکل کالج کو مبارکباد دی اور اردو اکیڈمی کی جانب سے شروع کردہ آن لائن اردو کورسز سے استفادہ کرنے اور اردو اکیڈمی کی جانب سے شائع کیے جانے والے رسائل کی خریداری کی اپیل کی۔ صدر دکن الومنائی ایسوسی ایشن میڈیکل ایسٹ ڈاکٹر عبید اللہ جنید نے کہا کہ جب تک انسان اپنی مادری زبان نہیں سیکھتا اسے دوسری زبانوں پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے چلائے گئے کورس میں 13 سے 70 سال کی عمر کے افراد نے شرکت کی اور یہ کورس بے حد کامیاب رہا۔ محترمہ نصرت فاطمہ نے بہت ہی دلچسپی اور عرق ریزی سے مواد تیار کرتے ہوئے اردو کی کلاسز چلائیں۔ منتظمین اور طلبہ نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ کورس کے آخر میں منعقدہ ٹیسٹ میں بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات کے ناموں کا اعلان کیا گیا، جنہیں بذریعہ ای میل اسنادات روانہ کی جائیں گی۔ ڈاکٹر یمین الدین نے خوبصورت انداز میں پروگرام کی کارروائی چلائی اور کورس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ آخر میں ڈاکٹر محمد ریاض نے اظہار تشکر پیش کیا۔ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، لیجیے خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ پیش خدمت۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں معروف شاعر مصطفیٰ علی بیگ پر ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ خاکہ سن 1908 میں لکھا گیا تھا۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ علی بیگ کی حالت اور حالات آج ویسے نہیں رہے جو اس وقت تھے۔ یہ خاکہ بیگ صاحب کی ریاض میں منعقد ایک تہنیتی تقریب میں پڑھا گیا تھا۔ اس خاکے کا عنوان ہے مزاح کا رابن ہوڈ مصطفیٰ علی بیگ۔ مصطفیٰ علی بیگ سے میری شناسائی نصف صدی کا قصہ اور دوستی ربع صدی کی بات ہے۔ میں اپنی ابتدائی عمر سے مصطفیٰ علی بیگ کو اسٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن ان سے قربت تب ہوئی جب میں ان کا پڑوسی ہوا۔ اردو میں ایک لفظ ہے یار غار، جس کے مرادی معنی سے آپ ہم سب بخوبی واقف ہیں، لیکن یار غار سے عام معنی میں گہری دوستی سے بھی مراد لی جاتی ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ سے میری گہری دوستی ضرور ہے، لیکن میں انہیں یار غار نہیں بلکہ یار پہاڑ کہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ حیدرآباد کے علاقے بنجارہ ہل کے جس پہاڑ پر مصطفیٰ علی بیگ کا بسیرا ہے، انہی کے پڑوس میں کبھی میرا بھی ٹھکانہ تھا۔ مصطفیٰ علی بیگ بیک وقت قلمکار، صداکار اور اداکار ہیں، لیکن یہ سب ان کے شوق ہیں، ذریعہ معاش نہیں۔ اردو کے اور ادیبوں اور شاعروں کی طرح انہوں نے بھی ملازمت کی اور آندھرا پردیش ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن میں ملازمت اختیار کی اور جنرل مینیجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اور شاید اسی وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا، ہے منسٹر 80 سال کے، ہم کو 58 میں پینشن، آل رائٹ۔ کہتے ہیں سرکاری ملازمین گھر سے آفس آنے کی تنخواہ اور آفس سے گھر جانے کے لیے وظیفہ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ علی بیگ صاحب آفس سے گھر آ چکے اور حکومت سے انہیں گھر بٹھانے کا ہرجانہ وصول کر رہے ہیں۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ انسان ریٹائر ہونے کے بعد پرہیز اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اولاد کی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ علی بیگ کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے اس قدیم روایت کو الٹ دیا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے اپنے 2 ہونہار اور نیک سیرت فرزندان کو سرزمین مقدس میں بسا دیا اور خود یورپ اور امریکہ میں مشاعرے لوٹنے میں مصروف رہتے ہیں، اور مغربی ممالک کے دوروں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو فوراً سعودی عرب آتے ہیں اور عمرے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شاید اسی طرح وہ اپنے اعمال نامے کا توازن برابر کر لیتے ہیں۔ حضرات، میرا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو صرف آنکھوں کے گناہ کی بات کر رہا تھا۔ کیا کیجئے کہ یورپ اور امریکہ میں آنکھوں کے آگے آ جانے والے مناظر پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بڑی عمر کے لوگ ان مناظر کو اپنی بینائی پر زور ڈال کر پہلے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، پھر فوری لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔
چومکھی شخصیت کے مالک مصطفیٰ علی بیگ کا دورہ سعودی عرب بھی ہمہ مقصدی ہوتا ہے، یعنی حرمین شریفین کی حاضری، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، عزیز و اقارب سے ملاقاتیں اور ادبی محافل میں شرکت کرنا، قہقہے لٹانا اور مشاعرے لوٹنا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے لوٹ مار کا یہ کام طالب علمی کے زمانے ہی میں شروع کیا تھا، پھر حیدرآباد سے اسے قومی سطح پر پھیلایا، اور اب مزاح کا رابن ہوڈ مصطفیٰ علی بیگ لوٹنے لٹانے کا یہ کام زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں۔ شعراء کی اس لوٹ کھسوٹ کو معروف شاعر شوکت جمال نے اپنے ایک خطا میں بہت خوب باندھا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سویرا ہوتے ہی شاعر پہ یہ ستم ٹوٹا، پولیس لے گئی تھانے وہاں اسے کوٹا، کہا مال برآمد کرا ابھی فوراً، سنا ہے رات کو تو نے مشاعرہ لوٹا۔ خیر یہ تو شوکت جمال صاحب کا اعتراف تھا، پتہ نہیں اس سلسلے میں مصطفیٰ علی بیگ صاحب کا کیا تجربہ ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ ریڈیو پر صداکاری، اسٹیج اور ٹی وی پر اداکاری اور مشاعروں میں اپنے مزاحیہ شاعری کے ذریعے کم و بیش 50 سال سے عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہمہ جہت صلاحیتوں پر وقت اور حالات کی گرد کبھی جمنے نہیں پائی، نیز میں انہیں پچھلے 45 سال سے تقریباً اسی حالت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی ظاہری حالت اس لمبے عرصے میں بہت معمولی فرق آیا۔ لگتا ہے انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر پر اسٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ ان کے ناظرین و سامعین میں کچھ ڈھل گئے اور کچھ چل بسے، لیکن چشم بددور مصطفیٰ علی بیگ نے گزشتہ صدی میں قہقہے بانٹتے پھرنے کا جو سفر شروع کیا تھا وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہنوز جاری ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ اپنے ایور گرین رہنے کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ امریکہ میں منعقد ایک مشاعرے کے اختتام پر ایک باریش صاحب جن کے بالوں میں سیاہی کم اور سفیدی زیادہ تھی نے قریب آ کر بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے ان کے سر پر چھائی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احترام سے ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ صاحب یوں گویا ہوئے، بیگ صاحب میں حیدرآباد کے اعظم پورہ ہائی اسکول میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ مصطفیٰ علی بیگ حیرانی کے ساتھ بزرگ نما شاگرد کو دیکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے مزید کہا کہ بے شک آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، لیکن آپ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اس لیے میں نے آپ کو بآسانی پہچان لیا۔ بیگ صاحب کے شاگرد کے ساتھ کھڑی ان کی بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ آپ کے استاد ہیں؟ در حقیقت تو آپ ان کے استاد نظر آ رہے ہیں۔ پھر آہستہ سے ٹھیٹھ حیدرآبادی لہجے میں کہا، آپ تو بالکل ڈھلک گئے، مگر آپ کے استاد تو اب بھی فقط چنچا ہیں۔ گو کہ اردو ادب میں مزاح نگاری کو دوسرے درجے کا ادب گردانتے ہیں، حالانکہ مزاح نگاری ادب کی ایک مشکل ترین صنف ہے۔ ضمیر جعفری مزاح نگاری کو صدق بیانی کہتے ہیں۔ انہوں نے کسی محفل میں اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بھایا تو ایک ذرا سا تل تھا اور شادی ساری کی ساری لڑکی سے کرنی پڑی۔ جب سامعین نے اس جملے پر خیخہ بلند کیا تو کہنے لگے، حضرات میں نے تو ایک حقیقت بیان کی اور آج آپ اس پر ہنس پڑے۔ صدق بیانی ہمت کا کام ہے۔ مزاح نگار میں اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اب اوپر کہی گئی ضمیر جعفری صاحب کی بات ہو یا مصطفیٰ علی بیگ کا یہ شعر، بچپن سے میری آنکھ کے دو ہیں زاویے، کوئی کھڑا رہا نہ اکیلا بیفور می، یا انہی کا ایک اور شعر ہے، ذرا سی بات ہے وہ گاٹ کر دے میری آنکھوں میں تھوڑا سا کریکشن۔ ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لینا مصطفیٰ علی بیگ کا خاصہ ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ اس سے قبل جب ریاض آئے تھے تو جناب افضل ثنائی نے اپنے فارم ہاؤس پر ان کے اعزاز میں ایک محفل کا اہتمام کیا تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے افضل ثنائی صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ایک پولٹری یونٹ بھی ہے جس میں 6 لاکھ مرغیاں پالی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ علی بیگ نے اس محفل میں کلام سنانے سے قبل سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں سامعین کی چھوٹی بڑی محافل میں اپنا کلام سنایا، لیکن افضل ثنائی صاحب کی بدولت
آج مجھے یہ موقع بھی میسر آیا کہ میں آج 6 لاکھ مرغیوں کے بیچ اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ اس طرح مصطفیٰ علی بیگ کے کلام سنانے سے قبل ہی محفل میں خے بلند ہو اٹھے۔ ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لینا مصطفیٰ علی بیگ کا خاص وصف ہے۔ حیدرآباد کے اس منچلے اور چھیل چھبیلے فنکار نے صداکاری، اداکاری اور اپنی اینگلو اردو شاعری کا سفر کوئی 50 سال قبل شروع کیا تھا۔ انہوں نے برسوں پہلے جو انگریزی زدہ اردو شاعری شروع کی تھی، یہی زبان آج ہماری سوسائٹی کی عام بول چال کی زبان بن گئی ہے۔ آج اردو بولنے والوں کی عام گفتگو میں ہر تیسرا لفظ انگریزی کا ہوتا ہے، یعنی مصطفیٰ علی بیگ کی شاعری کی زبان آج ہمارے گھروں، بازاروں اور محافل کی زبان بن گئی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ علی بیگ کی شاعری کو سمجھنے میں عام لوگوں کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ورنہ آج اردو میں گفتگو کے دوران کوئی ذرا سا مشکل لفظ کہہ دے تو مخاطب اس کا مطلب پوچھ بیٹھتا ہے اور لامحالہ کہنے والے کو اس کا متبادل انگریزی لفظ بتانا پڑتا ہے۔ مشاعروں میں تو اکثر اپنے دائیں بائیں بیٹھے احباب سے اشعار کا مطلب پوچھتے نظر آتے ہیں۔ ایک مشاعرے میں شاعر نے جب یہ شعر پڑھا، ایک سمندر نے آواز دی مجھ کو پانی پلا دیجئے۔ شعر سن کر ایک صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ سمندر کو پانی اور اس کا پانی مانگنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر ان کے دوست نے کہا، حد ہو گئی یار، اتنی آسان سی بات نہیں سمجھتے، وہ مویا سہا یعنی منرل واٹر مانگ رہا ہے۔ شاید مصطفیٰ علی بیگ نے اردو کے مستقبل کے سامعین کو ذہن میں رکھ کر برسوں پہلے اینگلو اردو شاعری شروع کی اور آج تک کامیابی کے ساتھ مشاعرے لوٹ رہے اور قہقہے لٹا رہے ہیں۔ شکریہ۔ ان کی میٹھی باتوں سے تو مجھ کو شکر ہو گئی، لائف میرے پیار کی لگتا ہے شادر ہو گئی۔ بس کیا ہے، ڈیلی سمجھاتی ہے مجھ کو کیا ہے مرض ڈیابٹیز، ڈیلی سمجھاتی ہے مجھ کو کیا ہے مرض ڈیابٹیز، وائف میری بن پڑے ہی ایک ڈاکٹر ہو گئی۔ بس کیا ہے، گارڈ تجھ کو دیکھ لے، وہ ڈیابٹیز، وہ ڈیابٹیز، گارڈ تجھ کو اللہ تجھ کو دیکھ لے، وہ ڈیابٹیز، وہ ڈیابٹیز، وائف میری میرے گھر میں میرا شوہر ہو گئی۔ پابندی لگاتی ہے، یہ کھاؤ مت کھاؤ، اس میں ہے۔ بس کیا ہے، ویٹ کرتے تھے ان کے آنے کا، ویٹ کرتے تھے ان کے آنے کا، ویٹ اب کر رہے ہیں جانے کا، ویٹ اب کر رہے ہیں جانے کا۔ آج بچے اور اس پہ فکر معاش، آج بچے اور اس پہ فکر معاش، یہ نتیجہ ہے ان کو پانے کا۔ بیوٹیفل وائف، ایک مکان اور ایک کار، بیوٹیفل وائف، ایک مکان اور ایک کار، زندگی خواب ہے دیوانے کا۔ تھینک یو ویری مچ میرے اللہ، تھینک یو ویری مچ میرے اللہ، مجھ کو جو فن دیا ہنسانے کا، مجھ کو جو فن دیا ہنسانے کا، نہ پڑھا نہ لکھا اور نہ فن سیکھا، نہ پڑھا نہ لکھا اور نہ فن سیکھا، شکوہ کرتا ہے کیوں زمانے کا۔ آج کا مچھر بہت ہو گیا تو اس میں چند چیزیں ہوئی، ساری بستی پہ چھا گئے مچھر، اچھے اچھوں کو کھا گئے مچھر۔ اور کیا تالیوں پہ لگی ہے پابندی، تالیوں پہ لگی ہے پابندی، بلکہ لیڈر جو آ گئے مچھر، بلکہ لیڈر جو آ گئے مچھر۔ بہت اچھا ہے۔ جب سنائی انہیں غزل اپنی، جب سنائی انہیں غزل اپنی، میرے منہ میں بھی آ گئے مچھر، میرے منہ میں بھی آ گئے مچھر۔ فیس ان کا لگے ہے ڈینجرس، فیس ان کا لگے ہے ڈینجرس، سارا میک اپ جو کھا گئے مچھر، سارا میک اپ جو کھا گئے مچھر۔ مجھ کو تھپڑ لگا کے کہتے ہیں، مجھ کو تھپڑ لگا کے کہتے ہیں، آپ کے منہ پہ جو آ گئے مچھر۔ روڈ پہ جو شے پڑی ہے ڈاؤٹ فل، روڈ پہ جو شے پڑی ہے
डाउटफुल जिसके कारण जिंदगी है डाउटफुल। देखकर मिरर में मुझको यूं लगा, देखकर मिरर में मुझको यूं लगा, आजकल हर आदमी है डाउटफुल, आजकल हर आदमी है डाउटफुल। और वो जो मुंह धोने से कतराने लगी, वो जो मुंह धोने से कतराने लगी, उनकी ब्यूटी हो गई है डाउटफुल, उनकी ब्यूटी हो गई है डाउटफुल। हंस के बोले वो गजल सुनकर मेरी, हंस के बोले वो गजल सुनकर, दिल तो अच्छी शायरी है डाउटफुल, शायरी है डाउटफुल। है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, गोया मेरी बंदगी है डाउटफुल। है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, गोया मेरी बंदगी है डाउटफुल। खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना